ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने पाकिस्तान का नाम एक बार फिर रोशन कर दिया। अरशद नदीम एशियन एथलेटिक्स चैंपियन बन गए। अरशद नदीम एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम की सबसे लंबी 5वीं थ्रो 86.40 मीटर की रही। अरशद नदीम की कामयाबी पर आबाई इलाके में जश्न। फाइनल मुकाबले में अरशद नदीम की पहली थ्रो 75.64 मीटर और दूसरी थ्रो 76.80 मीटर की रही। अरशद नदीम की तीसरी थ्रो 85.57 मीटर रिकॉर्ड। अरशद नदीम ने 83.99 मीटर की चौथी थ्रो की। पाकिस्तान के हाथों भारत को बदतरीन शिकस्त। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस ने तैयारे तबाह होने का एतराफ कर लिया। पाकिस्तान से झड़पों में लड़ाका तैयारे खोए। जनरल अनिल चौहान का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस का तबाह होने वाले तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। कहा हमने कुछ तकनीकी गलतियां की। सरकारी तौर पर तैयारे गिरने की भारत ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान के मौकिफ को आलमी सतह पर तकवीयत मिली। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल और दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। कायम मकाम गवर्नर और वजीर आला बलूचिस्तान ने इस्तकबाल किया। वफाकी वज़रा भी वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ जिरगे में शिरकत करेंगे। गवर्नर बलूचिस्तान, वजीर आला बलूचिस्तान, सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली समेत कबायली और सियासी नुमाइंदीन मदऊ। बलूचिस्तान के अमन अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। बलूचिस्तान के नुमाइंदीन को मुख्तलिफ उमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की इजाजत देने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा ने नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में विफाक और चारों सूबों को फरीक बनाया गया। जवाद एस खाजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की शिक 2(1)D और 59(4) को कलअदम करार दिया। 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया कि 9 और 10 मई के हमलों के मुल्जिमान का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फैसला बहाल करने की इस्तदा। 9 मई एहतजाज, थाने पर हमले और जला गिराव केस का तफसीली फैसला जारी। पीटीआई, एमएनए और वर्कर्स का पुरतशद्दुद एहतजाज दहशतगर्दी करार। 11 मुल्जिमान को मुख्तलिफ दफात में मजमूई तौर पर 27 साल 3 माह कैद की सजा सुनाई गई। तफसीली फैसले के मुताबिक तमाम सजाएं इकट्ठी चलने की बुनियाद पर मजमूई तौर पर मुल्जिमान को 10 साल कैद होगी। अदालत ने कहा एहतजाज हक है, लेकिन कानून सियासी सरगर्मी की आड़ में हमले की इजाजत नहीं देता। प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में कामयाब रही। भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाकयात पर पाकिस्तान की इजहार तशवीश। पाकिस्तान का भारत से अक़लियतों समेत तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा भारत में मुसलमानों को निशाना बनाने की कार्रवाइयाँ इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। आलमी अदालत भारत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हुई इंतहा पसंदी का नोटिस ले, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दामात यकीनी बनाए। IMF का बिटकॉइन माइनिंग और AI को बिजली फराहम करने के मामले पर तशवीश का इजहार। मामले पर एतमाद में न लेने और बिजली टैरिफ पर हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक IMF वफ़द से बिटकॉइन माइनिंग को बिजली फराहम करने पर वर्चुअली बातचीत होगी। बिजली फराहमी के इक़दाम पर IMF की जानिब से मज़ीद सख्त बातचीत का खदशा। पाकिस्तान और IMF का तमाम मामलात पर वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीकी तिजारती नुमाइंदे से टेलीफोनिक राबता। वफाकी वज़ारत ख़ज़ाना से जारी एलामिये के मुताबिक दोनों फ़रीक़ैन का तामीरी माहौल में नुक्ता नज़र का तबादला हुआ। आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तेफ़ाक़ तय पाया। फ़रीक़ैन का मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल किए जाने के अज़्म का इजहार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। स्टाफ कॉलेज के अफसरान और असातिज़ा से खिताब किया। फील्ड मार्शल ने कहा पाकिस्तान को कभी भी दबाव में नहीं लाया जा सकता। भारत की बिला इश्तियाल जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत की आबी दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल है।
دہشت گردی کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ مارکہ حق کی کامیابی قومی عزم اور یکجہتی کا ثبوت ہے۔ مسئلہ کشمیر کا پرامن اور منصفانہ حل خطے کے امن کے لیے ضروری ہے۔ پنجاب میں ہاؤسنگ سیکٹر کو پہلی بار ڈیجیٹلائز کرنے کا فیصلہ، ہاؤسنگ سوسائٹی کی منظوری، مینجمنٹ اور ٹرانسفر آن لائن کی جا سکے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں اہم فیصلے۔ مریم نواز کا ہاؤسنگ سوسائٹی کی رجسٹریشن کے لیے غیر ضروری NOC ختم کرنے کا حکم، غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کی ریگولرائزیشن کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنانے پر بھی اتفاق ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، غریب لوگوں سے پیسے لے لیے جاتے ہیں اور پلاٹ نہیں ملتے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد سے ملاقات، موسمیاتی تبدیلی، زرعی ترقی اور ماحولیاتی اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ پنجاب میں ایگری میکنائزیشن پروجیکٹ پر دو طرفہ اتفاق، کابینہ سے ایگری میکنائزیشن پروجیکٹ کی منظوری جلد متوقع۔ مریم اورنگزیب نے کہا، صحت، تعلیم، زرعی میکنائزیشن، کسانوں کی فلاح و بہبود، کاربن کریڈٹس، ہر شعبے میں مقامی ایکسپرٹس بنانا وزیر اعلیٰ کی ترجیحات ہیں۔ مریم اورنگزیب نے وفد کی آمد اور تعاون کی یقین دہانی پر شکریہ ادا کیا۔ فتنہ ہندوستان کا سوراب میں بینک اور انتظامی آفیسر کی رہائش گاہ پر بزدلانہ حملہ، بینک لوٹ لیا گیا، مختلف سرکاری افسران کے گھر جلا دیے۔ ترجمان بلوچستان حکومت کے مطابق حملے کے دوران ADC ریونیو ہدایت بلیدی جام شہادت نوش کر گئے۔ وطن کے سپاہی نے جان کا نذرانہ دے کر بہادری کی نئی مثال قائم کی۔ ADC کی رہائش گاہ پر خواتین اور بچے موجود تھے۔ ہندوستان کی پراکسیز نے ان کی ایما پر کارروائی کی۔ ریاست دشمن عناصر کی ہر کوشش ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ بھارت کے فالس فلیگ آپریشن مودی کے لیے گلے کا پھندا بن رہے ہیں۔ مارکہ حق میں پاک فوج نے شاندار کردار ادا کیا۔ 11 مئی کے بعد پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک مضبوط ملک کے طور پر ابھرا۔ وفاقی وزیر امیر مقام کا تقریب سے خطاب، کہا، قوم کے اتحاد نے دنیا کو اہم پیغام دیا، مودی کے خیالات اور مفروضوں کو خاک میں ملا دیا۔ ملک کے کونے کونے سے پاکستانیوں نے افواج پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ پاکستان ریلویز نے 11 ماہ میں 83 ارب کی ریکارڈ آمدنی حاصل کر لی۔ مسافر ٹرینوں سے 42 ارب، مال گاڑیوں سے 29 ارب اور دیگر ذرائع سے 12 ارب کی آمدن حاصل ہوئی۔ ترجمان پاکستان ریلویز کے مطابق کراچی ڈویژن نے مسافر ٹرینوں سے 13 ارب اور مال گاڑیوں سے 25 ارب کمائے۔ لاہور ڈویژن نے مسافر ٹرینوں سے 10 ارب، مال گاڑیوں سے 1.25 ارب ریونیو حاصل کیا۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں، محنت اور لگن سے ریلوے کو پاؤں پر کھڑا کریں گے۔ خیبر پختونخوا کا بجٹ 13 جون کو پیش کیا جائے گا۔ بجٹ کا حجم 2000 ارب روپے جبکہ اخراجات 1800 ارب روپے کے لگ بھگ۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کہتے ہیں، ہمیں ضم اضلاع میں فنڈز لازمی لگانے ہوں گے۔ تنخواہ میں اضافے کا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن تنخواہوں پر ٹیکس کم کرنے کا کہیں گے۔ ترقیاتی اخراجات 40% اضافہ کر رہے ہیں۔ تعلیمی ایمرجنسی، صحت کارڈ اور بس سروس پر زیادہ خرچ کریں گے۔ بجٹ میں 200 سے 300 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کو ریلیف دینے کی تجویز۔ ڈاکٹر فاروق ستار کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی برائے نجکاری کا اجلاس۔ شدید گرمی، بڑھتی لوڈ شیڈنگ اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے ناقص انتظامات پر اظہار تشویش۔ ڈاکٹر فاروق ستار کا کہ الیکٹرک، ہیسکو اور سیپکو کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار، کہا، عوام کو جیتے جی مار دیا گیا ہے۔ ارکان کا بجلی کمپنیوں کی نگرانی سخت کرنے اور متبادل توانائی کی پالیسی پر زور۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کے دوران مختلف حادثات میں 10 افراد جاں بحق، 30 زخمی ہوئے۔ PDM میں رپورٹ کے مطابق حالیہ بارشوں اور آندھی کی وجہ سے 34 گھروں کو نقصان پہنچا، 32 گھروں کو جزوی نقصان اور 2 مکان منہدم ہو گئے۔ حادثات پشاور، مردان، سوابی، شانگلہ سمیت دیگر بالائی اضلاع میں پیش آئے۔ قائد آباد میں بجلی کی طویل بندش کے خلاف شہریوں کا احتجاج تاحال جاری۔ احتجاج کے باعث نیشنل ہائی وے پر بدترین ٹریفک جام۔ قائد آباد سے ملی ہال تک گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ مظاہرین اور پولیس افسران کے درمیان مذاکرات کی متعدد کوششیں ناکام۔ مظاہرین نے بجلی کی مکمل بحالی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔
ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत। सिंध में असलहे की नुमाइश पर 90 डोज के लिए पाबंदी आयद। फैसला सूबे में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। सिक्योरिटी गार्ड्स को हिदायत की गई है कि वो ड्यूटी के दौरान असलहा सिर्फ गाड़ी के अंदर रखें और अवामी मकामात पर उसकी नुमाइश से गुरेज करें। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में CTD की कार्रवाइयाँ। 415 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 34 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। कार्रवाइयाँ लाहौर, भावलपुर, ननकाना साहब, रावलपिंडी, मियांवाली में की गईं। तर्जुमान CTD के मुताबिक लाहौर में 2, भावलपुर से फितना अल खवारिज का 1 दहशतगर्द गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार दहशतगर्द से धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। दहशतगर्दों से 1 दस्ती बम, 18 डेटोनेटर्स, हिफाजती फ्यूज, IED भी बरामद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात कीमती जाने ले गए। ऑनलाइन फूड सर्विस के राइडर समेत 4 अफराद जाम बहक। 3 तलवार के करीब कार की मोटरसाइकिल को टक्कर से एक शख्स दम तोड़ गया। डिफेंस खयाबान निशात पर डबल कैबिन गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी का राइडर मौके पर ही जान से गया। लांडी फ्यूचर मोड़ के करीब तेज रफ्तार टैंकर की टक्कर से जख्मी मोटरसाइकिल सवार दौरान इलाज दम तोड़ गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान खतरनाक जंग को रोका। ऐसी जंग को रोका गया जो जौहरी जंग में तब्दील हो सकती थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत की बात की। वाजे किया जो एक दूसरे पर गोलियां चलाएंगे उन ममालिक से तिजारत नहीं करेंगे। हम एटमी जंग को तिजारत के बदले रोकने में कामयाब हुए। पाकिस्तानी हुकूमत के नुमाइंदे आइंदा हफ्ते आ रहे हैं। दोनों मुल्क जंग करेंगे तो मेरे पास उनके लिए कुछ नहीं। बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी का भारतीय फिजाइया के 5 तैयारे मार गिराने का एतराफ। एक इंटरव्यू के दौरान कहा, चाइना के तैयारे बेहतरीन जबकि फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। मोदी के होते हुए तैयारे गिरने के मामले पर तहकीकात और बातचीत मुमकिन नहीं। बीजेपी की रहनुमा स्वामी ने उम्मीद जाहिर की कि मोदी तैयारे गिरने के मामले पर कौम को सच्चाई से आगाह करेंगे। खुतबा हज के 35 मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमे की तैयारियां मुकम्मल। इदारा उमूर हरमैन के सरबराह के मुताबिक 35 ज़बानों में खुतबा हज के तर्जुमे का इंतज़ाम किया गया ताकि दुनिया भर के हाजियों तक इस मुक़द्दस पैगाम को पहुँचाया जा सके। मैदान अरफात की मस्जिद निमरा से खुतबा हज को बराह रास्त नशर किया जाएगा। मस्जिदुल हराम के इमाम शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्ला यौम अरफा का खुतबा देंगे। शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस की इमामत में दीगर फरीज़े अदा किए जाएंगे। गजा की 100% आबादी ग़िज़ाई बहरान का शिकार। खुराक की शदीद कमी खौफनाक कहर की शक्ल इख्तियार कर गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी इमदाद के इदारे ओचा के तर्जुमान ने जेनेवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि गजा में बसने वाले हर फर्द को खुराक की शदीद किल्लत का सामना है। फ़लस्तीनी भूख से करीब अलमर्ग हो गए हैं। इजरायली हुकाम की तरफ से हालात की बेहतरी के दावे ज़मीनी हकीकत के बरअक्स हैं। इसराइल ने एक बार फिर हमास को धमकी दे दी। इसराइली वज़ीर दिफा ने बयान में कहा, हमास को अमरीकी एलची स्टोव विस्कोफ की जानिब से पेश करदा जंगबंदी मुआहिदा तस्लीम करना होगा वरना तबाही उसका मुकद्दर होगी। अब फैसला हमास के हाथ में है, या मुआहिदा कबूल करे या मुकम्मल तबाही के लिए तैयार रहे। मलेशिया की सस्ती तरीन एयरलाइन ने कराची के लिए परवाजों का आगाज कर दिया। गुज़िश्ता रोज एयर एशिया एक्स की पहली परवाज कोलमपुर से 315 मुसाफिर लेकर कराची पहुंची। इंतजामिया की जानिब से जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर मलेशिया एयरलाइन में आने वाले मुसाफिरों का इस्तकबाल किया गया। एयरलाइन की कराची से कोलमपुर के लिए हफ्ते में 4 परवाजें शेड्यूल होंगी। पाकिस्तान ने दूसरे T20 मैच में बांग्लादेश को शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को जीत के लिए 202 रन का हदफ दिया। जवाब में बांग्लादेश की टीम 144 रन पर ढेर हो गई। बांग्लादेश की जानिब से तंजीम हसन 50 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे।
پاکستان کی جانب سے ابرار احمد 3 وکٹیں لے کر نمایاں رہے۔ حسن علی، فہیم اشرف، شاداب خان، سائم ایوب، خوشدل شاہ اور حارث رؤف نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے ٹی20 میچ میں حسن علی نے نیا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنے کا اعزاز حاصل کرنے والے حسن علی چوتھے پاکستانی بالر بن گئے۔ فاسٹ بالر حسن علی نے بنگلہ دیش کے 5 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ حسن علی نے 3.2 اوورز میں 30 رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کی۔ ان سے پہلے یہ اعزاز عمر گل، عماد وسیم اور سفیان مقیم حاصل کر چکے ہیں۔ ملک بھر میں شدید گرمی کا راج، بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، میدانی علاقے بھی گرمی کی لپیٹ میں ہوں گے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی سمیت صوبہ سندھ کے بیشتر اضلاع میں آج بھی موسم شدید گرم رہے گا۔ خیبر پختونخوا، اسلام آباد، خطہ پوٹوہار، شمالی مشرقی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی گرج چمک کے ساتھ۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے پاکستان کا نام ایک بار پھر روشن کر دیا۔ ارشد ندیم ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن بن گئے۔ ارشد ندیم ایک اور گولڈ میڈل جیت لیا۔ ارشد ندیم کی سب سے لمبی 5ویں تھرو 86.40 میٹر کی رہی۔ ارشد ندیم کی کامیابی پر آبائی علاقے میں جشن۔ فائنل مقابلے میں ارشد ندیم کی پہلی تھرو 75.64 میٹر اور دوسری تھرو 76.80 میٹر کی رہی۔ ارشد ندیم کی تیسری تھرو 85.57 میٹر ریکارڈ۔ ارشد ندیم نے 83.99 میٹر کی چوتھی تھرو کی۔ پاکستان کے ہاتھوں بھارت کو بدترین شکست، بھارتی چیف آف ڈیفنس نے طیارے تباہ ہونے کا اعتراف کر لیا۔ پاکستان سے جھڑپوں میں لڑاکا طیارے کھوئے، جنرل انیل چوہان کا بلومبرگ کو انٹرویو۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس کا تباہ ہونے والے طیاروں کی تعداد بتانے سے گریز، کہا ہم نے کچھ تکنیکی غلطیاں کی، سرکاری طور پر طیارے گرنے کی بھارت نے تصدیق کر دی۔ پاکستان کے موقف کو عالمی سطح پر تقویت ملی۔ بلوچستان میں سیکیورٹی کی صورتحال اور دہشت گردی کے خاتمے کا مشن، وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے۔ قائم مقام گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے استقبال کیا۔ وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ جرگے میں شرکت کریں گے۔ گورنر بلوچستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان، صوبائی وزراء، ارکان اسمبلی سمیت قبائلی اور سیاسی عمائدین مدعو۔ بلوچستان کے امن و امان سمیت مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ بلوچستان کے عمائدین کو مختلف امور پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کی ٹرائل کی اجازت دینے کا فیصلہ، سپریم کورٹ میں چیلنج۔ سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ نے نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں وفاق اور چاروں صوبوں کو فریق بنایا گیا۔ جواد ایس خواجہ نے موقف اختیار کیا۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے آرمی ایکٹ کی شق 2(1)(d) اور 59(4) کو کالعدم قرار دیا۔ 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا کہ 9 اور 10 مئی کے حملوں کے ملزمان کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ درخواست میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ بحال کرنے کی استدعا۔ 9 مئی احتجاج، تھانے پر حملے اور جلا گراؤ کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ پی ٹی آئی، ایم این اے اور ورکرز کا پرتشدد احتجاج دہشت گردی قرار۔ 11 ملزمان کو مختلف دفعات میں مجموعی طور پر 27 سال 3 ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔ تفصیلی فیصلے کے مطابق تمام سزائیں اکٹھی چلنے کی بنیاد پر مجموعی طور پر ملزمان کو 10 سال قید ہوگی۔ عدالت نے کہا احتجاج حق ہے، لیکن قانون سیاسی سرگرمی کی آڑ میں حملے کی اجازت نہیں دیتا۔ پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہی۔ بھارت میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے واقعات پر پاکستان کی اظہار تشویش۔ پاکستان کا بھارت سے اقلیتوں سمیت تمام شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارت میں مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کارروائیاں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ عالمی عدالت بھارت میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کا نوٹس لے، اقلیتوں کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات یقینی بنائے۔ آئی ایم ایف کا بٹ کوائن مائننگ اور اے آئی کو بجلی فراہم کرنے کے معاملے پر تشویش کا اظہار۔ معاملے پر اعتماد میں نہ لینے اور بجلی ٹیرف پر حکومت سے وضاحت طلب کر لی۔
ذرائع کے مطابق IMF وفد سے بٹ کوائن مائننگ کو بجلی فراہم کرنے پر ورچولی بات چیت ہوگی۔ بجلی فراہمی کے اقدام پر IMF کی جانب سے مزید سخت بات چیت کا خدشہ، پاکستان اور IMF کا تمام معاملات پر ورچوئل مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی ٹیرف پر باضابطہ مذاکرات کا آغاز، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا امریکی تجارتی نمائندے سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وفاقی وزارت خزانہ سے جاری اعلامیے کے مطابق دونوں فریقین کا تعمیری ماحول میں نقطہ نظر کا تبادلہ ہوا۔ آئندہ چند ہفتوں میں تکنیکی سطح پر تفصیلی مذاکرات پر اتفاق طے پایا۔ فریقین کا مذاکرات کو جلد از جلد کامیابی سے مکمل کیے جانے کے عزم کا اظہار۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ کا دورہ، اسٹاف کالج کے افسران اور اساتذہ سے خطاب کیا۔ فیلڈ مارشل نے کہا، پاکستان کو کبھی بھی دباؤ میں نہیں لایا جا سکتا، بھارت کی بلا اشتعال جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بھارت کی آبی دہشت گردی ناقابل قبول ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ مارکہ حق کی کامیابی قومی عزم اور یکجہتی کا ثبوت ہے۔ مسئلہ کشمیر کا پرامن اور منصفانہ حل خطے کے امن کے لیے ضروری ہے۔ پنجاب میں ہاؤسنگ سیکٹر کو پہلی بار ڈیجیٹلائز کرنے کا فیصلہ، ہاؤسنگ سوسائٹی کی منظوری، مینجمنٹ اور ٹرانسفر آن لائن کی جا سکے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں اہم فیصلے، مریم نواز کا ہاؤسنگ سوسائٹی کی رجسٹریشن کے لیے غیر ضروری NOC ختم کرنے کا حکم، غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کی ریگولرائزیشن کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنانے پر بھی اتفاق ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، غریب لوگوں سے پیسے لے لیے جاتے ہیں اور پلاٹ نہیں ملتے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد سے ملاقات، موسمیاتی تبدیلی، زرعی ترقی اور ماحولیاتی اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ پنجاب میں ایگری ای میکنائزیشن پروجیکٹ پر دو طرفہ اتفاق، کابینہ سے ایگری میکنائزیشن پروجیکٹ کی منظوری جلد متوقع۔ مریم اورنگزیب نے کہا، صحت، تعلیم، زرعی میکنائزیشن، کسانوں کی فلاح و بہبود، کاربن کریڈٹس، ہر شعبے میں مقامی ایکسپرٹس بنانا وزیر اعلیٰ کی ترجیحات ہیں۔ مریم اورنگزیب نے وفد کی آمد اور تعاون کی یقین دہانی پر شکریہ ادا کیا۔ فتنہ ہندوستان کا سوراب میں بینک اور انتظامی آفیسر کی رہائش گاہ پر بزدلانہ حملہ، بینک لوٹ لیا گیا، مختلف سرکاری افسران کے گھر جلا دیے۔ ترجمان بلوچستان حکومت کے مطابق حملے کے دوران ADC ریونیو ہدایت بلیدی جامع شہادت نوش کر گئے۔ وطن کے سپاہی نے جان کا نذرانہ دے کر بہادری کی نئی مثال قائم کی۔ ADC کی رہائش گاہ پر خواتین اور بچے موجود تھے۔ ہندوستان کی پراکسیز نے ان کی ایما پر کارروائی کی۔ ریاست دشمن عناصر کی ہر کوشش ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ بھارت کے فالس فلیگ آپریشن مودی کے لیے گلے کا پھندا بن رہے ہیں۔ مارکہ حق میں پاک فوج نے شاندار کردار ادا کیا۔ 11 مئی کے بعد پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک مضبوط ملک کے طور پر ابھرا۔ وفاقی وزیر امیر مقام کا تقریب سے خطاب، کہا، قوم کے اتحاد نے دنیا کو اہم پیغام دیا، مودی کے خیالات اور مفروضوں کو خاک میں ملا دیا۔ ملک کے کونے کونے سے پاکستانیوں نے افواج پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ پاکستان ریلویز نے 11 ماہ میں 83 ارب کی ریکارڈ آمدنی حاصل کر لی۔ مسافر ٹرینوں سے 42 ارب، مال گاڑیوں سے 29 ارب اور دیگر ذرائع سے 12 ارب کی آمدن حاصل ہوئی۔ ترجمان پاکستان ریلویز کے مطابق کراچی ڈویژن نے مسافر ٹرینوں سے 13 ارب اور مال گاڑیوں سے 25 ارب کمائے۔ لاہور ڈویژن نے مسافر ٹرینوں سے 10 ارب، مال گاڑیوں سے 1.25 ارب ریونیو حاصل کیا۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں، محنت اور لگن سے ریلوے کو پاؤں پر کھڑا کریں گے۔ خیبر پختونخوا کا بجٹ 13 جون کو پیش کیا جائے گا۔ بجٹ کا حجم 2000 ارب روپے جبکہ اخراجات 1800 ارب روپے کے لگ بھگ۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کہتے ہیں، ہمیں ضم اضلاع میں فنڈ لازمی لگانے ہوں گے۔ تنخواہ میں اضافے کا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن تنخواہوں پر ٹیکس کم کرنے کا کہیں گے۔ ترقیاتی اخراجات 40% اضافہ کر رہے ہیں۔ تعلیمی ایمرجنسی، صحت کارڈ اور بس سروس پر زیادہ خرچ کریں گے۔ بجٹ میں 200 سے 300 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کو ریلیف دینے کی تجویز۔ ڈاکٹر فاروق ستار کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی برائے نجکاری کا اجلاس۔
شدید گرمی، بڑھتی لوڈ شیڈنگ اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے ناقص انتظامات پر اظہار تشویش۔ ڈاکٹر فاروق ستار کا کہ الیکٹرک، ہیسکو اور سیپکو کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار، کہا عوام کو جیتے جی مار دیا گیا ہے۔ ارکان کا بجلی کمپنیوں کی نگرانی سخت کرنے اور متبادل توانائی کی پالیسی پر زور۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کے دوران مختلف حادثات میں 10 افراد جاں بحق، 30 زخمی ہوئے۔ پی ڈی ایم میں رپورٹ کے مطابق حالیہ بارشوں اور آندھی کی وجہ سے 34 گھروں کو نقصان پہنچا، 32 گھروں کو جزوی نقصان اور 2 مکان منہدم ہو گئے۔ حادثات پشاور، مردان، سوابی، شانگلہ سمیت دیگر بالائی اضلاع میں پیش آئے۔ قائد آباد میں بجلی کی طویل بندش کے خلاف شہریوں کا احتجاج تاحال جاری۔ احتجاج کے باعث نیشنل ہائی وے پر بدترین ٹریفک جام۔ قائد آباد سے ملی ہال تک گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں، شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ مظاہرین اور پولیس افسران کے درمیان مذاکرات کی متعدد کوششیں ناکام۔ مظاہرین نے بجلی کی مکمل بحالی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ ٹریفک پولیس کی شہریوں کو متبادل راستے اختیار کرنے کی ہدایت۔ سندھ میں اسلحے کی نمائش پر 90 روز کے لیے پابندی عائد، فیصلہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار اس پابندی سے مستثنی ہوں گے۔ سیکیورٹی گارڈز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ڈیوٹی کے دوران اسلحہ صرف گاڑی کے اندر رکھیں اور عوامی مقامات پر اس کی نمائش سے گریز کریں۔ خلاف ورزی پر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں سی ٹی ڈی کی کارروائیاں، 415 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 34 دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ کارروائیاں لاہور، بھاولپور، ننکانہ صاحب، راولپنڈی، میاں والی میں کی گئیں۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق لاہور میں 2، بھاولپور سے فتنہ الخوارج کا 1 دہشت گرد گرفتار ہوا۔ گرفتار دہشت گرد سے دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا گیا۔ دہشت گردوں سے 1 دستی بم، 18 ڈیٹونیٹرز، حفاظتی فیوز، آئی ای ڈی بھی برآمد۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ٹریفک حادثات، قیمتی جانیں لے گئے۔ آن لائن فوڈ سروس کے رائڈر سمیت 4 افراد جاں بحق، 3 تلوار کے قریب کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے 1 شخص دم توڑ گیا۔ ڈیفنس خیابان نشاط پر ڈبل کیبن گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ آن لائن فوڈ ڈیلیوری کمپنی کا رائڈر موقع پر ہی جان سے گیا۔ لانڈھی فیوچر موڑ کے قریب تیز رفتار ٹینکر کی ٹکر سے زخمی موٹر سائیکل سوار دوران علاج دم توڑ گیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان خطرناک جنگ کو روکا، ایسی جنگ کو روکا گیا جو جوہری جنگ میں تبدیل ہو سکتی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیسلا کے مالک ایلون مسک کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا ہم نے پاکستان اور بھارت کے ساتھ تجارت کی بات کی، واضح کیا جو ایک دوسرے پر گولیاں چلائیں گے ان ممالک سے تجارت نہیں کریں گے۔ ہم ایٹمی جنگ کو تجارت کے بدلے روکنے میں کامیاب ہوئے۔ پاکستانی حکومت کے نمائندے آئندہ ہفتے آ رہے ہیں، دونوں ملک جنگ کریں گے تو میرے پاس ان کے لیے کچھ نہیں۔ بی جے پی کے سینئر رہنما سبرامین سوامی کا بھارتی فضائیہ کے 5 طیارے مار گرانے کا اعتراف۔ ایک انٹرویو کے دوران کہا چائنا کے طیارے بہترین جبکہ فرانس کے طیارے اچھے نہیں تھے۔ مودی کے ہوتے ہوئے طیارے گرنے کے معاملے پر تحقیقات اور بات چیت ممکن نہیں۔ بی جے پی کے رہنما سوامی نے امید ظاہر کی کہ مودی طیارے گرنے کے معاملے پر قوم کو سچائی سے آگاہ کریں گے۔ خطبہ حج کے 35 مختلف زبانوں میں ترجمے کی تیاریاں مکمل۔ ادارہ امور حرمین کے سربراہ کے مطابق 35 زبانوں میں خطبہ حج کے ترجمے کا انتظام کیا گیا تاکہ دنیا بھر کے حاجیوں تک اس مقدس پیغام کو پہنچایا جا سکے۔ میدان عرفات کی مسجد نمرہ سے خطبہ حج کو براہ راست نشر کیا جائے گا۔ مسجد الحرام کے امام شیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ یوم عرفہ کا خطبہ دیں گے۔ شیخ عبد الرحمن السدیس کی امامت میں دیگر فریضے ادا کیے جائیں گے۔ غزہ کی 100% آبادی غذائی بحران کا شکار، خوراک کی شدید کمی خوفناک قحط کی شکل اختیار کر گئی۔ اقوام متحدہ کے انسانی امداد کے ادارے اوچا کے ترجمان نے جنیوا میں ایک پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ غزہ میں بسنے والے ہر فرد کو خوراک کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ فلسطینی بھوک سے قریب المرگ ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی حکام کی طرف سے حالات کی بہتری کے دعوے زمینی حقیقت کے برعکس ہیں۔
اسرائیل نے ایک بار پھر حماس کو دھمکی دے دی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے بیان میں کہا حماس کو امریکی ایلچی سٹو وٹکوف کی جانب سے پیش کردہ جنگ بندی معاہدہ تسلیم کرنا ہوگا ورنہ تباہی اس کا مقدر ہوگی۔ اب فیصلہ حماس کے ہاتھ میں ہے، یا معاہدہ قبول کرے یا مکمل تباہی کے لیے تیار رہے۔ ملیشیا کی سستی ترین ایئر لائن نے کراچی کے لیے پروازوں کا آغاز کر دیا۔ گزشتہ روز ایئر ایشیا ایکس کی پہلی پرواز کولمپور سے 315 مسافر لے کر کراچی پہنچی۔ انتظامیہ کی جانب سے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پر ملیشیا ایئر لائن میں آنے والے مسافروں کا استقبال کیا گیا۔ ایئر لائن کی کراچی سے کولمپور کے لیے ہفتے میں 4 پروازیں شیڈول ہوں گی۔ پاکستان نے دوسرے T20 میچ میں بنگلہ دیش کو شکست دے کر سیریز اپنے نام کر لی۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو جیت کے لیے 202 رنز کا ہدف دیا۔ جواب میں بنگلہ دیش کی ٹیم 144 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ بنگلہ دیش کی جانب سے تنظیم حسن 50 رنز بنا کر ٹاپ اسکورر رہے۔ پاکستان کی جانب سے ابرار احمد 3 وکٹیں لے کر نمایاں رہے۔ حسن علی، فہیم اشرف، شاداب خان، سائم ایوب، خوشدل شاہ اور حارث رؤف نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے T20 میچ میں حسن علی نے نیا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنے کا اعزاز حاصل کرنے والے حسن علی چوتھے پاکستانی بالر بن گئے۔ فاسٹ بالر حسن علی نے بنگلہ دیش کے 5 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ حسن علی نے 3.2 اوورز میں 30 رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کی۔ ان سے پہلے یہ اعزاز عمر گل، عماد وسیم اور سفیان مقیم حاصل کر چکے ہیں۔ ملک بھر میں شدید گرمی کا راج، بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، میدانی علاقے بھی گرمی کی لپیٹ میں ہوں گے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی سمیت صوبہ سندھ کے بیشتر اضلاع میں آج بھی موسم شدید گرم رہے گا۔ خیبر پختونخوا، اسلام آباد، خطہ پوٹوہار، شمالی مشرقی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی، گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری ہو سکتی ہے۔